अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ अहादीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अहमद के जो मजमूआ हदीस है उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1373। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए और हबशी लोग खेल रहे थे। सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें मना किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर इनको छोड़ दो क्योंकि ये बनु अरफदा है। एक और हदीस है 1374। सईद बिन मुसीब कहते हैं कि सईदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सईदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास से गुजर हुआ और वो मस्जिद में अशार पढ़ रहे थे। सईदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकी तरफ गुस्से की नजर से देखा और कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में शेर पढ़ रहे हो? आगे से सईदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, आपसे बेहतर हस्ती की मौजूदगी में मैं शेर पढ़ा करता था। फिर वो सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था? हसन मेरी तरफ से जवाब दे, ए अल्लाह रूहुल कुद्दूस के जरिए इनकी ताईद फरमा। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। ये सुन के सईदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस चले गए और समझ गए कि हसन की मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक और हदीस है 1375। सईदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास और सईदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पे चादर डालते। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुटन महसूस होती तो हम चादर उठा देते थे। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूद और नसरा पे लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद में बनाया लिया था। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इन जैसे काम करने से डरा रहे थे। एक और हदीस है 1376। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि सैयदा उम्मे हबीबा सैयदा उम्मे सलमा ने एक गिरजे का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था और एक रिवायत के अल्फाज यूं हैं, लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी बीमारी में एक दूसरे से बातें की तो सईदा उम्मे सलमा और सईदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक गिरजे का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था। उसमें तस्वीरें थीं। ये सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों का हाल ये रहा है कि जब इनमें से कोई नेक आदमी फौत होता है तो उसकी कब्र पे मस्जिद तामीर करके इसमें तस्वीरें बना लेते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ ये लोग बदतरीन मखलूक होंगे। और हदीस है 1377। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सियाह चादर थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे चेहरे पे ले लेते कभी और कभी चेहरे से हटा देते और फरमाते, अल्लाह इन लोगों को हलाक करे जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फेल को अपनी उम्मत पे हराम फरमा रहे थे। एक और हदीस है हदीस नंबर 1378। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मस्जिद नबी की जगह बनु नजार की मिल्कियत थी और इसमें खजूरों के दरख्त और ज़माना जहालियत की कब्रें थीं और कुछ जगह वीरान पड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, मुझे कीमतन सौदा कर लो, लेकिन उन्होंने कहा, हम इसकी कीमत सिर्फ अल्लाह ताला से लेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्तों के बारे में हुक्म दिया तो उन्हें काट दिया गया और खेती के मुतालिक हुक्म दिया तो उसे उजाड़ दिया गया और कब्रों के बारे में हुक्म दिया तो उन्हें उखाड़ दिया गया। इससे पहले जहां आपको नमाज पा लेती आप वहीं अदा करते, हत्ता के बकरियों के बाड़े में भी नमाज पढ़ लिया करते थे। एक और हदीस है 1380। सईदना समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने महलों में
محلوں میں مساجد بنانے کا اور انہیں صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1381، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا، انہیں صاف ستھرا رکھنے کا اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ اور حدیث 1384، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی موٹا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سخت نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھائی اور اس پہ پانی چھڑکا۔ آپ نے اس پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ آل جارود کے ایک آدمی نے اس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ اس نے جواب دیا میں نے تو اس دن کے علاوہ آپ کو نماز چاش پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 1385، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران ننگی نہ کرو، نہ ہی کسی زندہ اور مردہ کی ران کی طرف دیکھ۔ ایک اور حدیث ہے 1386، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس کی ران کپڑے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران ڈھانپ لیں کیونکہ آدمی کی ران اس کے چھپے ہوئے حصوں میں شامل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1387، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا شروع کر دیا کرو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں سستی کی وجہ سے ان کی پٹائی کیا کرو اور بستروں میں انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا کرو۔ جب کوئی آدمی اپنی لونڈی کا یا اپنے غلام یا اپنے مزدور کے ساتھ نکاح کرے تو اس کے ساتھ سطر اورا یعنی سطر کی طرف نہ دیکھا کرے، یاد رہے اورا کی حد ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1388، زرع بن مسلم سیدنا جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں دیکھا، ان پہ ایک چادر تو تھی لیکن ان کی ران ننگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ران چھپائی جانے والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1390، اور انہی نے ایک تیسری سند کے ساتھ مروی کی، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ڈھانپ کر رکھو کیونکہ یہ اورا میں شامل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1391، سیدنا محمد بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہے سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کے صحن میں سیدنا معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ گوٹ مار کے ایک طرف سے اپنی ران ننگی کر کے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے معمر اپنی ران ڈھانپ کے رکھو کیونکہ یہ ران اورا میں شامل ہے۔ اور انہی کی ایک اور سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم معمر کے پاس سے گزرے اور ان کی ران ننگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا معمر اپنی ران ڈھانک لو کیونکہ رانے بھی اورا ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1393، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ لڑی، ہم نے خیبر کے پاس اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہوئے جبکہ میں ابو طلحہ کا ردیف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بازاروں میں اپنا گھوڑا دوڑایا اور میرے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو لگ رہے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت رانوں سے ہٹا ہوا تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1394، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران سے کپڑا ہٹا کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی اسنا میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دی، جبکہ آپ اسی طرح رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، آپ اسی طرح رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے اپنی ران پہ کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور اپنی ران ننگی رکھے ہوئے تھے، اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی تو آپ نے ران پہ کپڑا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں کہ اللہ کی قسم فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1392، سیدنا معاویہ بن حدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی عورت یعنی سطر والی مقامات میں سے کسے دیکھ سکتے ہیں اور کسے نہیں دیکھ سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی اور لونڈی کے علاوہ باقی سب لوگوں سے اپنے عورا کی حفاظت کر۔ معاویہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ میں یہ استطاعت ہے کہ کوئی بھی تیرے عورا کو نہ دیکھنے پائے تو وہ ہرگز نہ دیکھے۔ معاویہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اگر کوئی آدمی اکیلا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے حیا کی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1400، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 1401، محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ ام طلحات کے پاس آئیں اور اس کی کچھ لڑکیوں کو دیکھا جو بالغ ہو چکی تھیں لیکن بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ محمد کہتے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان میں سے کوئی لڑکی بغیر اوڑھنی کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ میری تربیت میں ایک لڑکی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اپنی چادر ڈالی اور فرمایا، یہ چادر اس لڑکی پہ اور ام سلمہ کی گود میں جو لڑکیاں ان کے درمیان تقسیم کر دے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ بالغ ہو چکی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1402، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1403، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کے دونوں کنارے کندھے کے اوپر سے مخالف سمت میں ڈال لے۔